अडयाला जेल कोई बड़ा दूर नहीं है, कैदी 804 उधर बैठे हुए हैं। सो उनकी भी बहुत इच्छाएं थी, उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, और वो उम्मीदें अभी भी नहीं टूटी, क्योंकि अभी भी जो कैदी 804 हैं, अरे मैं इधर कैदी 804 क्यों कह रहा हूँ, यहाँ तो पेमरा का बैन नहीं लगा हुआ, इधर मैं इमरान खान कह सकता हूँ, इमरान खान, हाँ, इधर इधर मेरे ऊपर मनाही नहीं है। सो जिस तरह पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर ये मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, और अगर आप बहुत ही रिस्क करना चाह रहे हो फिर आप ले लेते हो, लेकिन आम तौर पे इट्स इनकरेज्ड, इट्स एडवाइज्ड कि आप इमरान खान का नाम ना लो। लेकिन अभी तक पीका के बावजूद भी चलो यूट्यूब के ऊपर ये पाबंदी नहीं आई, तो मैं यहाँ इमरान खान का नाम ले सकता हूँ। सो इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं दोनों, वो अभी भी पियर्स मॉर्गन के शो पे गए, उन्होंने ये कहा कि हमारी आखिरी उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप है। सो हम डोनाल्ड ट्रंप से इल्तिजा करते हैं कि इमरान खान को छुड़वाओ, इमरान खान के खिलाफ ही जितने बेबुनियादी किस्म के इन्होंने केसेस बनाए हैं, बेबुनियाद केसेस, मनगढ़ंत केसेस जो इमरान खान पे बनाए हुए हैं, उन केसेस को ख़त्म किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए। If Trump was able to make a statement or in any way speak to the establishment over there to get our father released, I know he's one of the few people who can. So of course, we would love to kind of have a conversation with him, or hope for some help from him or support. अब ये उनके अपने बेटे इस तरह से कह रहे हैं, और नून लीग सपोर्टर्स हो गए, पीपल पार्टी वाले हो गए, जितने भी बुग़्ज़े इमरान का शिकार लोग हैं, वो सारे कह रहे हैं अच्छा एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफ़र, विच इज़ वेरी टिपिकल, वेरी क्लीशे, बट वेरी ट्रू एट द सेम टाइम। एंड वाई डू आई से वेरी ट्रू, क्योंकि खैर मुझे याद है जब 2022 में इमरान खान की सरकार गिरी थी, जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, असद कैसर के ना चाहने के बावजूद भी हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट के आधी रात को दरवाजे खोले गए और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और ऑर्डर दिया उस वक्त की पीटीआई सरकार को और असद कैसर वगैरह को कि तुम लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रखाओ, और फिर वो वाला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान हार गए, और इमरान खान फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान के इतिहास में पहले ऐसे वज़ीर आज़म बने जिनको के जुडिशल कू के थ्रू नहीं, जिनको के मिलिट्री कू के थ्रू नहीं, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए बाहर निकाला गया पावर से। तो तब काफ़ी रोना धोना मच गया। उस वक्त जितने भी इमरान खान के सपोर्टर्स थे, पीटीआई के सपोर्टर्स थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान सज़ा दे रहा है, मतलब ये वो कीमत चुका रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट कहने की। इमरान खान वो पहला वज़ीर आज़म था, पहला ऐसा लीडर था पाकिस्तान के पास जो कि हमारी कौम को बताता था कि ये खुद मुख्तार कौम है, वो हमारी कौम को खुद मुख्तार कौम बनाना चाह रहा था। उन्होंने अमेरिका को ना कर दिया कि हम मिलिट्री बेसिस नहीं देंगे, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं बनेंगे, और तुम ग़ुलाम लोग, तुम लोगों ने इमरान खान को निकाल दिया अपने अमेरिकन बॉसेस को खुश करने के लिए। तो ये बड़े नारे इन्होंने लगाए हकीकी आज़ादी की जब मूवमेंट शुरू की पीटीआई सपोर्टर्स ने, फिर 2022 के बाद से उस वक्त, और इस तरह के नारे लगाए जो कि बड़े लोगों की सेंटिमेंट्स को भड़काने के लिए दे वर कैलकुलेटेड कि जी डर्टी हैरी हो गया, न्यूट्रल्स हो गया, इस तरह के इन्होंने बड़ी बातें कही। और साथ में ये भी कहा कि हम कोई ग़ुलाम हैं क्या। अब इनकी हालत देखकर मैं फिर से वही कहूँगा कि आज जब कासिम और सुलेमान जाते हैं पियर्स मॉर्गन के शो के ऊपर और कहते हैं कि ट्रंप ही हमारी आखिरी उम्मीद है, जब वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो फ्रिंज मेंबर्स हैं जैसे कि रिचर्ड ग्रेनेल उनके साथ फ़ख्रिया तौर पर तस्वीर खिंचवाते हैं, उनको लगता है अब शायद हमारी कोई दाल गल जाएगी, और वो बार बार मोहित पीरज़ादा, शहबाज गिल जैसे लोगों को भेजते हैं कि हमारी तरफ से किसी किस्म की लॉबिंग करो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और अमेरिकन लॉ मेकर्स के बीच में। तो फिर मेरा जवाब यही बनता है कि हाँ, आप ग़ुलाम हो, और आप बहुत बड़े ग़ुलाम हो। आप इतने बड़े ग़ुलाम हो, इतने बड़े ग़ुलाम हो कि आप लोग खुद अपने मुंह से मान रहे हो कि अब आपके पास कोई उम्मीद नहीं रही सिवाय इसके कि ट्रंप आपके लिए कोई बात करे, कोई बात चलाए, और आपकी ज़बान बने और आपकी आवाज़ बने। तो जब अब बात यहाँ तक आ गई, तो इससे एक बात साबित होती है कि उस वक्त भी जो आप एब्सोल्युटली नॉट वगैरह कह रहे थे, वो सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंसेस को विन ओवर करने के लिए कह रहे थे। यू वर एक्चुअली पेंडरिंग टू योर डोमेस्टिक ऑडियंसेस, बिकॉज ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और खैर उसकी भी अपनी काफ़ी वजूहत हैं। खैर अमेरिका की जौन सी फॉरेन पॉलिसी रही है इवन पाकिस्तान के टूवर्ड्स, वो बड़ी डैमेजिंग रही है, और उसने पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा किया है। पाकिस्तान को सिर्फ दहशत गर्दों के अलावा, पाकिस्तान को तोड़ फोड़ के अलावा, पाकिस्तान को धोखे के अलावा वैसे अमेरिका की भी फॉरेन पॉलिसी से इतनी दहाइयों में और कुछ नहीं मिला। लेकिन ये भी अलग बात है कि फिर वही पाकिस्तानी अमेरिका का वीज़ा भी चाहते हैं और कहते हैं कि जी वो एंटी अमेरिकन भी हैं। तो एक ही कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर पाया जाता है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी पाया जाता है, और ये आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर पॉपुलिस्ट लीडर के अंदर भी पाया जाता है।
اور وہ عکاسی کرتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کتنی سیلف کانٹرڈکٹری ہے. سو میں اس پہ ایک عمران خان کو نہیں بلیم کرتا, میں پوری سوسائٹی کو بلیم کرتا ہوں. اٹ ریفلیکٹس واٹ پاکستانی سوسائٹیز لائک. ایون نون لیگ اور پیپل پارٹی سپورٹرز بھی کچھ ایسے ہی ہیں, وہ بھی بالکل کچھ ایسے ہی ہیں. وہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے کوئی کرانتیکاری ہیں, ریولیوشنریز ہیں. جب وہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جی ہم بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے اور ہم لوگ تو پاکستان کو خود مختار قوم بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اور اپنے وقت پہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی وہی باتیں بڑی کیں, اور اس وقت بھی قوم امریکہ کی ویزے چاہتی تھی. تو یہ چلتا رہتا ہے. لیکن عمران خان جو ہولیر دین داؤ بنتے ہیں اور ان کے سپورٹرز جو ہائی مورل گراؤنڈ ازیوم کرتے ہیں وہ کوئی بھی ڈفرینٹ نہیں ہے, وہ بھی بالکل اسی طرح کے ہیں. تو ان ساروں کو لگ رہا تھا عمران خان کے سپورٹرز کو, اور بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ جب ٹرمپ جیت گئے تھے نومبر 2024 کی الیکشن کو, کہ اب ٹرمپ ہماری زبان بنے گا, اب ٹرمپ عمران خان کو رہا کروائے گا. اور ان کی اس قسم کی جو ہوپس تھیں وہ کمپلیٹلی بے بنیاد بھی نہیں تھی, کیونکہ اس وقت جو ٹرمپ کے بڑے قریبی لوگ تھے جیسے کہ وہی رچرڈ کرینل, وہ لوگ بار بار ٹویٹ کرتے تھے کہ جی پاکستان کی ریاست بہت ظلم کاری ہے عمران خان کے ساتھ, ان کے سپورٹرز کو قید کیا ہوا ہے. اردو کے اندر بھی ٹویٹ کر رہے ہوتے تھے. تو پھر کیسے عمران خان سپورٹرز کی امیدیں نہ بڑھیں؟ ان کی تو امیدیں بڑھنی تھیں, ان کی امیدیں بڑھی. لیکن اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ٹرمپ آ جاتے ہیں وہ رچرڈ گرینل وغیرہ کو منع کر دیتے ہیں کہ کسی اور ملک کی سیاست کے اندر آپ لوگ نہیں بات کرو گے. تو پھر رچرڈ گرینل کی طرف سے جو وہ پرو عمران ٹویٹس ہیں وہ بھی بند ہو جاتی ہیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی تعریفیں کرتے کہ جی ISK کے جو افغانستان میں ٹیررسٹ تھے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پکڑوائے, بڑا آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا, ہم پاکستان کے بڑے آبھاری ہیں. پھر انہوں نے پاکستان کی بڑی تعریفیں بھی کیں. جب بھارت کے ساتھ جنگ چھڑ گئی انہوں نے کہا کہ پاکستان گریٹ نیشن, ہم اس کے ساتھ ٹریڈ کریں گے. انہوں نے ہمارے آرمی چیف کو بھی بلایا, 2 دفعہ بلایا امریکہ کے اندر. اور آرمی چیف از ایگزیکٹلی دا پرسن امنگ ادرز جن کے ساتھ کہ عمران خان کے سپورٹرز نے ایک بہت دیر سے ایک لڑائی سی لگا رکھی ہوئی ہے. یعنی کہ پہلے تو وہ چاہتے تھے عمران خان کے سپورٹرز کے, جب جنرل باجوہ گئے تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو اس وقت انکمبنٹ جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, وہ نہیں چاہتے تھے کہ عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے, اور وہ بنے. اور پھر نہ صرف ایسا ہوا بلکہ پھر تو بالکل ہی جو عمران خان کی سپورٹرز اور سپورٹ بیس کی جو امیدیں جتنی تھوڑی بھی تھی کہ ہم لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے, ہم چینج لے کر آئیں گے, اور وہ چینج کیا ہے کہ ہم واپس 2018 اور 2019 کے پاکستان کو ریوائیو کریں گے, وہ تو پھر بالکل ہونے کی کوئی امید بھی نہیں رہی اس کے بعد سے. کیونکہ جو آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے بھی بار بار یہ کہا کہ ہم لوگ تو سیاست کے ساتھ ہمارا لینا دینا نہیں ہے, تو ہم تو کسی پارٹی کو نہیں فیور کریں گے. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ عمران خان اور ان کے سپورٹرز نے اور رنیما خان اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں عمران خان کے قریبی, انہوں نے بڑی دفعہ کہا کہ ہم بیک ڈور ٹاکس کے لیے تیار ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, ہم آرمی چیف صاحب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. اور بار بار اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جتنی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اپیراٹس ہے انہوں نے بار بار ایک بات دہرائی, اور انہوں نے کہا کہ ہم لیکن نہیں ملنا چاہتے. سو عمران خان ان کے سپورٹرز جو کہ بائی دا وے خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, بار بار اسٹیبلشمنٹ کے دروازے کھٹکاتے رہے. انہوں نے بار بار کہا ہم لوگوں کو مل لو, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہا ہم نے آپ کو نہیں ملنا. سو ڈونلڈ ٹرمپ ان کی آخری امید رہ گئی کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی کچھ کہہ لیں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ آرمی چیف کو وائٹ ہاؤس کے اندر بلاتے ہیں, ان کا استقبال کرتے ہیں, ان کو بہت ان کی عزت افزائی کرتے ہیں, وہ اپنے مذاکرات میں عمران خان کا بھی مدعا اٹھا لیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ مدعا اٹھایا ہی نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کنورسلی کیا کیا کہ بجائے کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگاتا, اور بہت زیادہ کوشش تھی موید پیزادہ اور شہباز گل یا زلفی بخاری جیسے لوگوں کی کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کریں کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں, الٹا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیلز ہونا شروع ہو گئیں. پاکستان کو 19% ٹیرف لگا, which as I've said is very low. So everything is hunky dory between Pakistan and America for now. تو ابھی تک تو نہیں لگ رہا کہ ٹرمپ عمران خان کی وہ آواز بن رہے ہیں جس کا کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا. سو انفارچونیٹلی فار PTI فالوورز ہو کیا رہا ہے, ٹرمپ نے ایک سائلنس اختیار کر لی ہے. ٹرمپ کچھ نہیں کہہ رہے, ٹرمپ پاکستان کے ساتھ بلکہ سیدھا پاکستان کی گورنمنٹ بھی نہیں, سیدھا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ اپنی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, ان کو بلا بھی رہے ہیں, ان کو بڑی وارم ریسیپشن دے رہے ہیں. سو اس سب کے اندر ایکچولی ہوتا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی جتنی زیادہ امیدیں تھیں کہ اب وہ ڈالا جیل سے نکل آئیں گے, 2 سال سے اب اوپر ہو گئے ہیں, وہ جیل کے اندر ہی ہیں مسلسل, 2 سال سے اوپر ہو گیا. میں نے ابھی تک کوئی اسپیچ نہیں سنی جو کہ میرے پاکستانیوں کے ساتھ شروع ہوتی ہے. 2 سال گزر گئے,
اور میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص تو جیل کے اندر ہے، قیدی 804۔ اور اب حال ہی میں کیا ہوا ہے کہ جو 5 اگست 2025 کی مارچ تھی، جو کہ پی ٹی آئی نے کہا تھا ہم نکالیں گے اور ہم نے نکالنی ہے، اور انہوں نے نکالی، اس میں ہم لوگوں کو کس قسم کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو عثمان ڈار کی والدہ ہیں، ریحانہ ڈار، ان کو کتنے سارے پولیس اہلکار کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں، اور وہ پھر بھی وکٹری سائن بنا رہی ہیں، وچ ہیز فار پی ٹی آئی سپورٹرز بیکم اے سائن آف ریزسٹنس، اور وہ ویو لا ریزسٹانس کے ساتھ میں کیپشنز لگا رہے ہیں ان تصویروں کے ساتھ۔ میں پہلے ایک بات کہہ دوں کہ کسی خاتون کو اتنے سارے میل پولیس مین، ایون فیمیل پولیس مین، اس طرح سے ڈریگ کر کے لے کر جا رہے ہوں اپنے نہتی خاتون کو، میں کبھی اس چیز کے حق میں نہ تھا نہ ہوں، اور بہت افسوس ہوتا ہے جب اس قسم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، چاہے وہ اس وقت تالپور صاحبہ ہوں جو کہ زرداری صاحب کی بہن تھیں عمران خان کی حکومت میں، یا مریم نواز شریف کے وہ روم کے اندر گھس گئے تھے توڑ پھوڑ کر کے ایک جلسے کے بعد، جو اس وقت کے پولیس والے تھے سندھ میں، یا پھر اب جس طرح سے ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چاہے آپ کہہ لیں میل سپورٹرز، یا جو پی ٹی آئی کی خواتین سپورٹرز یا ممبرز ہیں، ان کو اس طرح سے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، یا عالیہ حمزہ ملک کی گاڑی توڑی جا رہی، اس قسم کے مجھے سینز دیکھنے کو ملے سوشل میڈیا پہ۔ آلدو ابھی یہ ان کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ ویریفائی ہونی باقی ہے، لیکن جتنا مجھے دیکھنے کو ملا وہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ کوئی سینکڑوں ہاں پی ٹی آئی کے سپورٹرز اریسٹ ہو چکے ہوئے ہیں، بہت سارے جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، ان کے خلاف 10 سال کی سزائیں سنا دی گئی ہیں اینٹی ٹیرر کورٹ کی جانب سے، جیسے کہ سرتاج گل یا عمر ایوب وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو کافی مطلب مین کرتا دھرتا ہے پی ٹی آئی کے آفٹر عمران خان ہیز گون انٹو جیل، ان ساروں کے اوپر بہت زیادہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور یہی عمران خان کے بیٹوں کا بیانیہ ہے کہ جی یہ کریک ڈاؤن نیچرل نہیں ہے، آرگینک نہیں ہے، یہ سسٹمیٹکلی کیا جا رہا ہے۔ سو دراصل وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حالانکہ ججز کی طرف سے اس قسم کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، پر وہ ججز بھی عمران خان کے بیٹوں کے مطابق یہ ساری جو سزائیں سنائی جا رہی ہیں جوڈیشری کی جانب سے، یہ سب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، پولیٹیکلی انجینئرڈ ہیں۔ بٹ اگین ان کو یہ والی بات ثابت کرنی پڑے گی۔ ہاں آبزرورز یہ ایک پیٹرن ضرور دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیٹرن بن رہا ہے وکٹمائزیشن کا، وہی والا پیٹرن جو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے کہ ایون عمران خان کے مخالفین کے خلاف بھی بنا تھا، آج عمران خان کے خلاف بن رہا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر تو ایک بہت بڑی اور لمبی تاریخ رہی ہے اس چیز کی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے پولیٹیشنس کی when they fall out of favor with the powers that be۔ پر وہی والی بات ہے کہ عمران خان کی ایک یہ جو سپورٹرز کی ایک نیریٹو ہے وہ انٹرنیشنلی اس کو سیل تو کرنا چاہ رہے ہیں، بٹ دے ڈونٹ ہیو مینی ٹیکرز، دے ڈونٹ ہیو مینی بائرز۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ یورپین ممالک ہوں جو پاورفل کنٹریز ہیں، وہ کبھی بھی ہیومن رائٹس کی پرواہ زیادہ کرتے ہی نہیں تھے۔ They pretended they cared a lot about human rights, but all they really cared about was their own interests۔ اور ابھی ان کو شاید دکھتا ہے، اور خاص طور پہ جب انڈیا کے ساتھ بھی اب رشتے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور چائنا کے ساتھ ایک بہت بڑی رائیولری ہے یو ایس اے کی ان آور ریجن، تو اینڈ افغانستان کے اندر بھی جب ان کو نکلنا پڑ گیا، اشرف غنی بھی چلا گیا وہاں، پھر افغان طالبان آ گئی، تو انہوں نے کوئی تو دوست رکھنے خطے میں، ہر کسی کو تو دشمن نہیں بنا سکتے۔ تو امریکہ نے جو اس وقت کی پاکستانی ریاست ہے، جو اس وقت کی پاکستانی رجیم ہے، ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہی رکھے ہوئے ہیں rather than taking up a fight with the Pakistani regime for عمران خان sake۔ اور وہ بھی ایک ایسا عمران خان جو کہ مذاق اڑا رہا تھا اور ہنس رہا ہوتا تھا کہ جی امریکہ تو ڈر کے بھاگ گیا، افغانستان کے اندر جو طالبان آیا ہے انہوں نے غلامی کے شکنجے سے اور زنجیروں سے اپنے آپ کو باہر نکال دیا۔ ایک ایسا عمران خان جو بار بار امریکہ کی برائی کرتا تھا، امریکہ کے جو وار آن ٹیرر والے آپریشنز تھے اس کو برا بھلا کہتا تھا، امریکن سپریمیسی اور ایکسیپشنلزم کو برا بھلا کہتا تھا۔ خیر یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہی عمران خان اور وہی عمران خان کے سپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ اب امریکہ ہی ہمارا باس ہے، وہی ہماری آخری امید ہے۔ یہ کانٹرڈکشنز ہمیشہ ایگزسٹ کرتی ہیں پالیٹکس کے اندر۔ سو وہی میری بات ہے کہ یہ کانٹرڈکشنز اس لیے ایگزسٹ کرتی ہیں کیونکہ پالیٹکس میں ہپوکریسی بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ سو مانا کہ امریکہ بہت ہیومن رائٹس کو چیمپئن کرنے کی باتیں کرتا ہے، لیکن مگر اتنا ہی اگر امریکہ ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہوتا تو وہ غازہ کے اندر آج لوگوں کو بھوکا مرتے ہوئے نہ دیکھ رہا ہوتا، وہ اسرائیل کو اتنا زیادہ ویپن سپلائی نہ کر رہا ہوتا۔ تو وہاں بھی وہ کیا دیکھتا ہے؟ اپنا مفاد۔ تو پاکستان میں بھی اپنا مفاد دیکھے گا۔ دے ہیو نو لو لاسٹ فار عمران خان۔ تو اٹس یور ڈیسپریشن اونلی کہ آپ اپنی امیدیں ڈونلڈ ٹرمپ سے باندھے بیٹھے تھے اور ابھی بھی باندھے بیٹھے ہو، کیونکہ آپ کو وہ ہر موڑ پہ دھوکہ ہی دے گا۔ پر میری ٹون سے شاید یہ لگ رہا ہوگا کہ مجھے عمران خان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ہمدردی نہیں ہے،
اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے کبھی بھی پاکستان میں کسی بھی مین اسٹریم پولیٹیشین کے ساتھ ہمدردی نہیں رہی. آپ لوگ مجھے کہہ لو گے کہ نون لیگ سپورٹر ہے, پیپل پارٹی سپورٹر ہے, بٹ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایون عمران خان کی حکومت میں میں سڑکوں سڑکی نکلتا تھا اور کہتا تھا کہ جی مریم نواز شریف کو رہا کرو, یا شہباز شریف اور نواز شریف کو رہا کرو, یا جب نواز شریف کی پلیٹلیٹس کا وہ پورا ایک ایشو بنا ہوا تھا تو میں کوئی بڑی مہم چلا رہا تھا کہ نواز شریف کو نکل کے جانے دو اور علاج کرنے دو. میں اس وقت صرف یہی کہتا تھا جو میں عمران خان کے وقت بھی کہہ رہا ہوں کہ میں ان سب کی سیاست کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں, پر میں ان لوگوں سے نفرت نہیں کرتا. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ان لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھوں. میرا کچھ نہیں بگاڑا پرسنل لیول پہ ان میں سے کسی بھی سیاستدان نے. ہاں میں ان کی سیاست سے ڈس ایگری ضرور کرتا ہوں, تو میں ان کی بربادی نہیں دیکھنا چاہتا, لیکن یہ کہ میں ان میں سے کسی کے لیے بھی سڑک پہ نکلا ہوں یا نکلوں گا, ایسا نہیں ہونے والا. اینڈ اس کا بہت بڑا ریزن یہ بنتا ہے کہ دراصل آپ مین اسٹریم پولیٹیشنس کو پاکستان میں جب دیکھو گے, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, ان کی ہمیشہ سے مہم کیا رہی ہے؟ ان کی مہم یہ رہی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ہم حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. دس از واٹ دی پالیٹکس ہیز بین آل اباؤٹ. اینڈ عمران خان کی سیاست بھی یہی ہے, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہیں سے نہیں ہے. جب عمران خان جیل میں نہیں گئے تھے اور وہ اپنی حقیقی آزادی کی یہ پوری موومنٹ چلاتے تھے, جیل بھرو تحریک چلاتے تھے, اپنے فالوورز کو کہتے تھے کہ اپنے آپ کو جا کر جیل میں سرنڈر کر دو میرے لیے, پر میں خود جیل میں نہیں جانا چاہتا, میں خود بیل چاہتا ہوں, تو اسی سر پہ بالٹی پہن کر جاتے تھے عدالتوں میں بیل لینے کے لیے. تو اس وقت عمران خان صاحب انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے یہ بھی کہتے تھے کہ جی یہ نائیو ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کرو کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کوئی رول نہیں ہوگا. تو کبھی عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاست سے باہر رہے, بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے, نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے. تو عمران خان ہیز ریپیٹڈلی سیڈ کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ جو ایک مداخلت ہے وہ چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں, بس صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ مداخلت عمران خان صاحب کے فیور میں ہو. But what's difficult to understand is whether you want the military out of Pakistan's politics, or do you want the military on your side in Pakistan's politics? Which is it? Honor, listen to me. By the way, your voice has gone very low, so I hope they... پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے سیاست میں, لیکن پی ٹی آئی کے فیور میں. تو آئی ایم سوری, اس طرح سے نہ کوئی آپ کے پاس حقیقی آزادی آتی ہے, نہ اس طرح سے آپ کوئی غلامی سے باہر نکلتے ہو. جب آپ یہ کہتے ہو ہم کوئی غلام ہے کیا, آپ ادھر اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ سیکھ کرتے ہو اور آپ ادھر امریکہ کے اندر بھی ان کی ایڈمنسٹریشن کے فیور سیکھ کرتے ہو, اور پھر ہمیں ادھر سناتے ہو کہ آپ کتنے بہادر ہو کیونکہ آپ نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا. نہیں, آپ نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہا, آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو. اب اس کے برعکس آپ لوگ دیکھو ایسی پولیٹیکل موومنٹس, یو مائٹ ڈس ایگری اور اگری ود دیم, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ایسی بھی پولیٹیکل موومنٹس ہیں پاکستان میں جو کہ گراس روٹس کے اوپر ہے اور وہ نہیں امریکہ کا سپورٹ سیکھ کر رہی. وہ جو خاصا میں جینوسائڈ چل رہا ہے اس کو بھی کنڈیم کر رہی ہیں, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ کو نہیں سیکھ کر رہی, جیسے کہ حقوق خلق پارٹی, چھوٹی پارٹی ہے, کتنے کو ووٹ مل گئے ہوں گے, بٹ کبھی سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں؟ نو. میں محسن ڈاور نے ابھی ایک یلدا حاکم کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا, میں اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا, بٹ ان کا جو پی ٹی ایم ہے انہوں نے کبھی کہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے کہا ہو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات سیکھ کر رہے ہیں؟ تو ان کے لیڈرز کو ہم دیکھتے ہیں ڈنڈے بھی کھاتے ہیں, جیلوں میں بھی جاتے ہیں, لیکن ایک بات کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح ڈیل نہیں کرنے کو تیار. تو چلو وہاں مجھے ایک پرنسپل سٹانس دکھ رہا ہے, پر انفارچونیٹلی مین اسٹریم پارٹیز میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی پرنسپل سٹانس نہیں دکھ رہا ہوتا. دے آلویز ٹرائی ٹو پولیٹیسائز پرٹیکولر ایلیمنٹس جن کو کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ دے آر ناٹ سپوز ٹو بی پولیٹیسائزڈ. مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ان سب کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتی آئی ہیں, کرتی رہتی ہیں, آج تک کر رہی ہیں, اور اس وجہ سے مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کوئی بہت ہمدردی نہیں ہے, بیکاز انہوں نے جتنی بھی ہمارے ملک کے اندر گراس روٹس ہیومن رائٹس موومنٹس تھیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ یونینس کو بحال کرنے والی موومنٹس تھیں, چاہے وہ جتنے بھی آپ کے پشتون ایکٹیوسٹ تھے, ہزارہ ایکٹیوسٹ تھے, ان کا ساتھ نہیں دیا تھا اپنے وقت پہ, اور میں ابھی بھی یقین کر کے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی نیت نہیں ان کا ساتھ دینے کی. ابھی جا کر سردار لطیف کھوسا بلوچ یکجہتی کمیٹی والوں کے ساتھ بیٹھ تو جاتے ہوں گے اسلام آباد میں, بٹ ایک دفعہ جو پاور میں آ جائیں گے مجھے پتہ ہے وہ کیا کریں گے, بالکل جس طرح جب مریم نواز صاحبہ بھی اور بلاول صاحب بھی یہ سارے گئے تھے ہزارہ مونرز کو ملنے کے لیے عمران خان کے وقت, تو آج
वो मुड़ के उनको देख भी नहीं रहे. तो ये तो हमेशा होता है. तो कभी भी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ नहीं रिलेट कर सकेंगी उनको जो कि हमारे मुल्क में या मार्शलाइज कम्युनिटीज़ हैं, या जो ऑप्रेस्ड माइनॉरिटीज़ हैं, या जो एथनिक माइनॉरिटी मूवमेंट्स हैं, उनको सपोर्ट करते हुए जब एक दफ़ा कुर्सी में बैठ जाते हैं मेन स्ट्रीम पार्टी वाले, कभी उनको सपोर्ट करते हुए नहीं दिखेंगे. सो बात यह है कि जब आप दूसरों के साथ हमदर्दी नहीं करते तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जब आपका अच्छा वक्त ना चल रहा हो तो दूसरे आपके साथ हमदर्दी करेंगे. मैं मैक्सिमम ये कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई अरेस्ट हो रहा है बिना कोई चार्जेस के, ऐसे ही आर्बिट्रेरली उसको उठाया जा रहा है, कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ, उसको लॉकअप किया जा रहा है, या अगर किसी को अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है, इनह्यूमेन ट्रीटमेंट मिल रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, या क्रूअल डिग्रेडिंग पनिशमेंट दी जा रही है जेल के अंदर, वो इलीगल है. हाँ, वो इलीगल है. क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? हाँ, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. क्या मैं इस चीज़ को मानूंगा? हाँ, मैं मानूंगा. बस. क्या मैं आंसू बहाऊंगा, मैं सड़कों के ऊपर आऊँगा कि इमरान खान को रहा करो, या इसको रहा करो, उसको रहा करो? मैं नहीं उनके लिए आंसू बहाऊंगा अगर वो उनके लिए आंसू नहीं बहाते जो कि सबसे ज़्यादा पैसे हुए तबके हैं मुल्क में. तो बिल्कुल जिस तरह मैंने नवाज शरीफ के लिए कभी कोई मुहिम नहीं चलाई थी, एक दफ़ा प्रोटेस्ट नहीं किया था सड़क के ऊपर, मैं इमरान खान के लिए भी प्रोटेस्ट नहीं करूँगा, ना ही मैंने करना है. बिकॉज मुझे पता है कि अभी भी इमरान खान की मूवमेंट क्या है, वो ये है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती करना चाहते हैं. ट्रंप, सॉरी, हमने उस वक्त एब्सोल्युटली नॉट वगैरह कह दिया था, अब नहीं कहेंगे, अब हम चुप करके रहेंगे एट बेस्ट. तो हम लोगों के लिए प्लीज़ बोलना शुरू करो. जब आप इस तरह से पावरफुल क्वार्टर्स के अंदर सपोर्ट सीख करते हो, you become a status quo apologist, and that is exactly what you've always been. You've always been a status quo apologist. आपकी जो फर्स्ट इनिंग्स थी वो भी इस्टेब्लिशमेंट के सहारे से थी, और आप अपनी सेकंड इनिंग्स भी उसी तरह से चाह रहे हो. सो जब मैं वोट करने जाता हूँ इलेक्शंस के अंदर, अभी हालात कुछ ऐसे हो गए हैं हमारे मुल्क में कि मैं इस चीज़ के लिए वोट नहीं डालता कि मेरा एलाई कौन बनेगा, मैं इस चीज़ के लिए वोट डाल रहा होता हूँ कि मेरा ओपोनेंट कौन बन सकता है, और मैं किसको चाहूँगा कि वो मेरा ओपोनेंट ना बने. सो आई सर्टनली डोंट वांट एज माई ओपोनेंट्स अ पॉपुलिस्ट मूवमेंट जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाकर कुर्सी पे बैठना चाहते हैं कन्वीनियंटली, बिकॉज देन दे आर ओनली लुकिंग फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट, दे आर लुकिंग फॉर देयर ओन वेलफेयर, नॉट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एट लार्ज, certainly not the welfare of the most oppressed communities and minorities in the country. And if you cannot speak up for those जो कि सबसे ज़्यादा पिसे हुए तबके हैं, then you can certainly never speak up for anyone, and you cannot expect others to speak up for you. तो क्या इमरान खान साहब के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी धोखा किया? बिल्कुल, क्योंकि धोखा ही तो एक वो पर्टिकुलर नेसेसरी टूल है हमारी पॉलिटिक्स के लिए, चाहे वो रीजनल पॉलिटिक्स हो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो. इट्स द करेंसी फॉर पॉलिटिक्स टू बी एबल टू रन. जिस दिन धोखा देना बंद कर देंगे सियासतदान, तो फिर तो सियासत ही नहीं रहेगी. क्या ये अच्छी बात है? सर्टनली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट. लेकिन क्या ये होता है? एनीबडी हुज वाइज इनफ should have known this, and it turns out कि अगर आप लोगों को लग रहा था ट्रंप आपका साथ देंगे, you were never very wise, and you certainly not wise enough to and not fit enough to run a country. You still need to learn your lessons.